बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, अगले 4 माह के अंदर आम इंतखाबात और रज़ाकाराना तौर पर हुकूमत से अलहदगी के हवाले से आखिरकार नवाज़ शरीफ ने अपना मतालबा मनवा लिया है, जिसके बाद उनकी तरफ से इख्तियार की गई खामोशी और रूपोशी का तवील सिलसिला ख़त्म होने जा रहा है। बड़ी ख़बर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर अपनी पॉलिसी के हवाले से जो अंदर एक रस्सा कशी जारी थी, आखिरकार वो एक करवट उसका ऊँट एक करवट बैठ गया है और मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने ये बात तस्लीम करवा ली है कि ये जो लाठी और गोली के ज़रिए हुकूमत करने की कोशिश की जा रही है, इससे नून लीग पीछे हट जाएगी और मामलात इत्तफ़ाक़ राय से नए आम इंतखाबात की तरफ ले जाए जाएंगे। नाज़रीन, इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि अपनी ये पॉलिसी मनवा लेने के बाद अब वो पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें भी दोबारा शुरू करने जा रहे हैं और मीडिया के सामने भी दोबारा आने लगे हैं, आना शुरू हो जाएंगे अगले चंद रोज़ के दौरान। इस हवाले से उन्होंने और कौन कौन सी बातें मनवाई हैं और जो पीटीआई के साथ अब मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं, इन पर मियां नवाज़ शरीफ की सोच और पॉलिसी का गलबा क्यों होगा और कैसे होगा, उसके लिए क्या मेकैनिज़्म बनाया गया है, ये भी हम आज की इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। चूँकि नए जो आने वाले हालात हैं वो बड़ी तेज़ी से पीटीआई की हुकूमत तश्कील दिए जाने की तरफ बढ़ रहे हैं और एक नए आम इंतखाबात पर इत्तफ़ाक़ राय का तकरीबन 90% तक जो है दोनों तरफ तय पा चुका है मामला। तो इसी हवाले से एतमाद में लेने के लिए इमरान ख़ान ने जो बैरिस्टर सैफ हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान, अब उनके ज़िम्मे लगाया है कि वो पीर साहिब पगारा, जुल्फ़कार मिर्ज़ा और जो सिंध की दूसरी क़यादत है अपोजिशन की, उनसे भी मुलाकात करें। इसी तरह बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की जो अपोजिशन जमातें हैं, जिनमें अख्तर मैंगल हैं, महमूद ख़ान अचकज़ई हैं, जमात इस्लामी की क़यादत है और मौलाना फजलुर रहमान हैं, उन सब से भी मिले। और ये कहा जा रहा है कि जल्द जो अपोजिशन के इन कायदीन को वज़ीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा में मदऊ किया जाएगा और वहाँ आने वाले मामलात के हवाले से बात होगी। मुज़ाकराती कमेटी में कौन कौन से अरकान शामिल हैं, पीटीआई की तरफ से तो अनाउंस हो चुके हैं। हुकूमती कमेटी में कौन कौन शामिल हैं, ये दोनों कमेटियों के तमाम नाम भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसी तरह जो मुज़ाकरात के आगाज़ पर एक पहला गुडविल जेस्चर दिया गया है पीटीआई की तरफ से और पहला गुडविल जेस्चर दिया गया है हुकूमत की तरफ से, वो भी हम आज आपके साथ शेयर करेंगे कि वो क्या जेस्चर हैं और उनका क्या फ़ायदा होगा इन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के हवाले से। पीटीआई की मुज़ाकराती टीम ने नाज़रीन अपने जो मतालबात हैं उनका ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है और इस हवाले से सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि इस बार पहला नंबर जो है उन 5000 सियासी कैदियों को दिया जा रहा है और उनकी एक बाकायदा फ़हरिस्त तैयार कर ली गई है और वो फ़हरिस्त ये जो मुज़ाकराती कमेटी है पीटीआई की, वो नून लीग की और हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के सामने रखेगी और पहले कदम के तौर पर इन बेगुनाह सियासी असीरान की रिहाई का मतालबा किया जाएगा। इस खबर की जो तफसील है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे और कुछ ऐसी खबरें भी कि जिन्हें सुनकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस हुकूमत पर जो बराजमान कुव्वतें हैं वो किस तरह अपना अपना उल्लू सीधा कर रही हैं। पिछले दिनों आपने सुना होगा कि पंजाब असम्बली ने किस तरह वज़रा की और स्पीकर की, डिप्टी स्पीकर की तनख्वाहों में किस तरह 5 से 9 गुना इजाफ़ा किया और 9-9 हज़ार रुपये माहाना तक ले गए। 1,70,000 और 1.25 लाख वाले पैकेज को 8 लाख 9 लाख तक ले जाया गया। अब उसी तरह का एक फ़ैसला
بیوروکریسی کی طرف سے بھی آیا ہے کہ اگر یہ سیاستدان لوٹ رہے ہیں اس ملک کو تو ہم کیوں پیچھے رہ جائیں، اپنی لوٹ مار کے لیے انہوں نے کیا گیم ڈالی ہے اور کیا قانون منظور کروایا ہے اور کیا پیکج منظور کروایا ہے، یہ بھی آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے ناظرین، ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلائیں گے کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، آپ اسے سبسکرائب کریں، گھنٹی کا نشان دبائیں تاکہ ہماری کوئی اہم ویڈیو آپ تک آنے سے رہ نہ جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ہماری ویڈیوز شیئر بھی کرنی ہے، ان پر کمنٹس بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے تاکہ یہ جو پیغام ہے یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، ماس کمیونیکیشن ہو، کیونکہ پیغام صرف میرا یا آپ کا نہیں ہے، یہ پیغام عمران خان کا ہے اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا ہے۔ تو اس پیغام پر ہم سب کا حق بھی ہے اور ہم سب کا فرض بھی ہے کہ ہم اسے آگے بڑھائیں، کیونکہ اس میں جو خبریں شیئر کی جاتی ہیں، جو نظریاتی اور فکری اشارے دیے جاتے ہیں، جو فکری گفتگو ہوتی ہے اور جو مستقبل کی پیش گوئیوں کے حوالے سے ڈھارس بندھانے والی، امید دلانے والی خبریں، پیش گوئیاں، معاملات آپ تک لائے جاتے ہیں، وہ سب اس مشن کو مختلف طریقوں سے آگے بڑھانے والی بات ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ نے اس چینل کو نہ صرف سبسکرائب بھی کرنا ہے بلکہ دوستوں سے بھی آپ نے کہنا ہے کہ دوست بھی اس کو سبسکرائب کریں اور تاکہ ہم مل جل کر اس کام کو آگے بڑھا سکیں۔ تو ناظرین، نواز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف اور مریم نواز جس پالیسی پر چل رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے خلاف انتقامی کارروائیوں اور ظلم و ستم کی جس طرح اسٹیبلشمنٹ کے ایک خاص حصے کے ساتھ مل کر انتہا کر دی گئی ہے، اس پالیسی کا آخر کار نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر جب کبھی 6 ماہ بعد آ جائے، سال بعد آ جائے، 4 سال بعد آ جائے، جب کبھی بھی تبدیلی آئے گی تو وہ انقلابی تبدیلی ہوگی، اور اس تبدیلی کے بعد پھر شریف خاندان اس ملک میں رہ نہیں سکے گا اور ان کی پوری جو پارٹی ہے اسے بھی کھدیڑ دیا جائے گا گراس روٹ لیول تک۔ کس طریقے سے کھدیڑا جائے گا؟ وہ اسی طریقے سے ہوگا کہ پھر شریف خاندان افغانستان کی جو اشرف غنی حکومت ہے اور شام کی جو بشار الاسد حکومت ہے اس کی طرح سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ملک سے بھاگ جانے پر مجبور ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ پرامن انتقال اقتدار کا راستہ اختیار کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جو مذاکراتی ٹیم آج تشکیل دی گئی ہے اس میں نواز شریف کے 3 خاص لوگ بھی شامل ہیں جو نون لیگ کی نمائندگی کریں گے۔ ابھی جب ہم دونوں جو ٹیمیں ہیں ان کے ناموں کی فہرست آپ کے سامنے رکھیں گے تو آپ کو اس خبر کی حقانیت سمجھ آ جائے گی کہ اس بار نہ صرف جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں ان میں نواز شریف کی پالیسی کی جھلک ہوگی، اور بلکہ نواز شریف کو ان مذاکرات میں جو بھی پیش رفت ہوگی اس سے باضابطہ طور پر آگاہ رکھنے کا پورا ایک میکانزم بنا لیا گیا ہے، بلکہ مذاکرات میں حکومت کی طرف سے جو بات ہوگی وہ بھی وہی بات ہوگی کہ جو نواز شریف چاہیں گے۔ اس بات کو بھی یقینی بنا لیا گیا ہے، اور یہ اب جب ہم آپ کو وہ نام شیئر کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ مذاکراتی کمیٹی میں یوں بیٹھے کہ نواز شریف خود بیٹھے ہوں گے اور خود مذاکرات کر رہے ہوں گے پی ٹی آئی کے ساتھ۔ تو جو کمیٹی ناظرین تشکیل دی گئی ہے اس کے نام یہ ہیں کہ سب سے پہلا نام سمدھی جی ہیں جناب اسحاق ڈار صاحب، دوسرا نام نواز شریف کے قریب ترین ساتھی رانا ثناء اللہ، اور تیسرے نواز شریف کے تقریر نویس اور ان کے خاص الخاص جو لیڈر ہیں، جو فکری لیڈر ہیں، جناب عرفان صدیقی۔ یہ 3 لوگ نون لیگ کی نمائندگی کر رہے ہیں حکومتی کمیٹی میں۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے راجہ پرویز اشرف اور نوید قمر ہیں، جبکہ جو
MQM ہے ان کی طرف سے خالد محمود صدیقی، اور جو ترین والی جو پارٹی ہے جہانگیر ترین والی، جس کے ہم کہتے ہیں کہ استحکام پاکستان پارٹی، جہانگیر ترین تو چھوڑ کر جا چکے ہیں، اس کی نمائندگی کریں گے علیم خان۔ مسلم لیگ کاف کی نمائندگی کریں گے چودھری سالک، اور بلوچستان کی نمائندگی کریں گے خالد مگسی۔ تو ناظرین یہ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اس کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، جبکہ تحریک انصاف کی طرف سے جو قائم کمیٹی ہے اس میں شامل ہیں عمر ایوب خان، علی امین گنڈا پور، سلمان اکرم راجہ، اسد کیسر اور حامد رضا خان۔ تو یہ ناظرین ہاں، اور علامہ راجہ ناصر عباس۔ تو اس کمیٹی میں بھی آپ دیکھ لیں کہ اگر پی ٹی آئی میں جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کا کھیل کھیلتے ہیں یا دونوں وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں، اگر وہ شخصیات شامل ہیں جیسا کہ عمر ایوب خان ہیں، علی امین گنڈا پور ہیں اور اسد کیسر ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ عمران خان کے زیادہ قریب ہیں، ان میں صاحبزادہ حامد رضا اور علامہ راجہ ناصر عباس خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ وکلا میں سے حامد خان اس میں ڈالے گئے ہیں اور سلمان اکرم راجہ ڈالے گئے ہیں۔ تو یوں آپ دیکھ لیں کہ اس کمیٹی میں بھی پہلی بار یوں ہوگا کہ یہ جو دو شخصیات ہیں، خاص طور پر علامہ راجہ ناصر عباس اور صاحبزادہ حامد رضا، ان کی وجہ سے آپ یوں سمجھ لیں کہ عمران خان خود بھی اس کمیٹی میں موجود ہوں گے۔ تو اب یہ جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، یہ پہلی بار ایسا ہوگا کہ ایک طرف سے سمجھ لیں کہ نواز شریف خود شریک ہیں ان مذاکرات میں، اور دوسری طرف سے جو قیدی نمبر 804 ہے وہ بھی شریک ہے ان مذاکرات میں۔ تو یہ ان مذاکرات کی انفرادیت ہے، اور یہی وجہ ہے ناظرین کہ اس بار چونکہ فیصلہ ہو گیا ہے مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہی کہ کس طرح معاملات کو آگے بڑھانا ہے، تو اس میں پہلے قدم کے طور پر ہی دونوں طرف سے ایک گڈ ول جیسچر آیا ہے۔ پی ٹی آئی کی طرف سے گڈ ول جیسچر یہ آیا ہے کہ آج 2 بجے سول نافرمانی کے پہلے مرحلے کا آغاز ہونا تھا، جس کے تحت اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کو روک دیا جانا تھا، ان سے اپیل کی جانی تھی کہ آپ یہ روک دیں جو آپ ترسیلات زر بھجواتے ہیں پاکستان میں، یعنی وہ انتہائی ضرورت کے پیسے بھجوائیں اپنی فیملیز کے لیے، باقی جو انویسٹمنٹ ہے یا باقی جو اضافی انکم ہے وہ آپ روک لیں، اور جو پیسے آپ بھجوائیں بھی وہ حکومت کے بینکوں کے ذریعے نہ بھجوائیں، اپنے پرائیویٹ طور پر جو اوورسیز پاکستانی یا جو کچھ لوگ وہاں پر کاروبار کرتے ہیں ان کو دے دیں، وہ وہاں پر وہ اپنے کاروبار میں پیسے استعمال کر لیں گے، اور جو وہ پاکستان میں جو ان کا بزنس ہوگا اس بزنس کے تحت وہ یہاں پر ادائیگی کر دیں گے، جو اسے آپ ایک سوشل ہنڈی بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہنڈی کا کاروبار تو اس سے الگ ہوتا ہے جو غیر قانونی ہے، لیکن یہ ایک قانونی طریقہ اختیار کیا جا سکے گا۔ تو ناظرین اب چلتے ہیں اس معاملات کی طرف کہ وہ کون سے اقدام ہیں جن کے تحت یہ فیصلہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ فریقین ان مذاکرات میں سنجیدہ ہیں، اور یہ سنجیدگی کس بات سے ظاہر ہو رہی ہے یہ اب ہم آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ پہلا مرحلہ تو یہ ہوا کہ جو 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ کل آنا تھا، یعنی سوموار والے دن آنا تھا، آج آگاہ کر دیا گیا ہے پی ٹی آئی کے اور عمران خان کے وکلاء کو کہ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ جو عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف کل سوموار والے دن سنایا جانا تھا، اسے ان مذاکرات کی وجہ سے اب مؤخر کر دیا گیا ہے، اور یہ فیصلہ اب سنایا نہیں جائے گا۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے باضابطہ طور پر پی ٹی آئی کے اور عمران خان کے وکلاء کو آگاہ کر دیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو عدالت ہے، احتساب عدالت G11 میں جو قائم ہے، وہ اب اس کی نئی تاریخ دے گی
یعنی یہ بھی نہیں کہا گیا کہ جی 2 دن بعد سنایا جائے گا یا 4 دن بعد یا 1 ہفتے بعد، غیر معینہ مدت تک یہ فیصلہ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ ہے، اس کے جو گواہان ہیں اور باقی سارا پروسیس ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، پی ٹی آئی نے جو اپنے مطالبات کی فہرست تیار کی ہے، جو ایک ابتدائی سمجھ لیں اس کا ڈرافٹ بنایا ہے، اس میں انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا ہے کہ جو 5000 سیاسی قیدی پورے ملک میں اس وقت پچھلے کئی ماہ سے بلکہ 1.5 سال سے قید ہیں یا بند ہیں یا صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، جن میں 26 نومبر کے قیدی بھی شامل ہیں اور اس سے پہلے والے بھی اور اس کے بعد والے بھی، ان سب کی رہائی کے لیے باضابطہ ان کی فہرستیں نام تیار کر کے یہ باضابطہ طور پر ان مذاکرات میں پیش کی جائیں گی حکومتی ٹیم کو کہ جناب سب سے پہلے تو آپ ان لوگوں کو غیر مشروط طور پر رہا کریں، اور اگر ان کے خلاف کیسز ہیں تو وہ کیسز اپنے لڑتے رہیں گے، جس کو سزا ہو جائے گی تو وہ اس سے آگے اپیل کر لے گا، اور اگر سپریم کورٹ تک ان کی اپیلیں مسترد ہو گئی تو وہ اپنی سزا بھگت لے گا۔ لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ انہیں بند کر کے رکھ دیں اور کیسز بھی لٹکتے رہیں اور وہ ایک ناکردہ گناہ کی جو سزا ہے وہ بھگتتے رہیں۔ یہ عمران خان کا سٹینڈ ہے، جائز ہے، قانونی سٹینڈ ہے۔ تو آغاز ان سے کیا جا رہا ہے جو پی ٹی آئی کے سیاسی اسیران ہیں، سیاسی قیدی ہیں۔ تو یہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہے، اور سب سے بڑی بات سب سے اچھی یہ ہے کہ پہلے ہم یہی سنتے رہے ہیں کہ جناب ہمارے اتنے قیدی ہیں، یہ پھر وہ آگے سے جواب آ جاتا ہے کہ جناب آپ ان کے نام دیں۔ یہ اب اگر یہ واقعی اتنی محنت کی گئی ہے کہ 5000 لوگوں کے نام باقاعدہ لے کر ان کے کیسز کا حوالہ دے کر پوری ایک فہرست تیار کی گئی ہے، تو یہ بڑا ایک سنجیدہ قدم ہے اور اس کو سراہا جانا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو سول نافرمانی ہے وہ بھی ملتوی کر دی گئی ہے، اور یہ جو 5000 سیاسی اسیروں کی فہرست ہے، اس میں پہلا نام پارٹی کے بانی چیئرمین عمران خان کا ہے، یہ بھی خبر ذرائع نے دی ہے۔ تو ناظرین، عمران خان کا ایک اور اہم مطالبہ ہے اور وہ بھی اسی فہرست میں شامل کیا گیا ہے، جو ڈرافٹ ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن بنایا جائے 9 مئی کے معاملے پر اور 26 نومبر کے ایشو پر، اور جو سپریم کورٹ کے 3 موسٹ سینئر جج صاحبان ہیں وہ اس جوڈیشل کمیشن میں شامل ہوں، اور وہ اس چیز کو دیکھیں کہ اس کو پھر کس طریقے سے قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اس کو آگے بڑھایا جانا ہے۔ جو ناظرین خیبر پختونخوا کے ترجمان کے ذمہ لگایا گیا ہے کہ آپ نے اپوزیشن کی اس جو سرکردہ قیادت ہے ان کو ہنگامی بنیادوں پر اعتماد میں لینا ہے، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب بات بڑی تیزی سے آگے بڑھے گی، کیونکہ اوپر سے 20 جنوری قریب آ رہا ہے اور 20 جنوری سے ایک نئے دور کا آغاز ہونے والا ہے دنیا میں بھی اور سب سے زیادہ پاکستان میں، اور اسی لیے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کی جو اہم ترین بیٹھک ہے وہ اسی ہفتے جو کل سے شروع ہونے جا رہا ہے، اسی ہفتے کے دوران منعقد کی جائے گی، اور اس دوران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جی ڈی اے رہنماؤں پیر صاحب پگارا اور ذوالفقار مرزا سے ملاقات بھی کریں گے، اور یہ بڑی اہم ملاقات ہوگی، کیونکہ اگر وہ یہاں تشریف نہ لا سکتے ہوئے تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا خود سندھ جائیں گے اور وہاں سے پیر صاحب پگارا کو ملیں گے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 2-3 ہفتوں سے پیر صاحب پگارا نے بھی اپنے روحانی مریدین سے ملاقاتوں کے لیے سندھ اور بلوچستان کا ایک طویل دورہ شروع کر رکھا ہے۔ تو اس لیے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک نشانی ہے کہ پیر صاحب پگارا بھی پچھلے 2 ہفتوں سے گھر سے باہر ہیں اور وہ پورے سندھ کا ایک روحانی دورہ کر رہے ہیں، جو ایک عوامی رابطہ مہم
بالواسطہ بھی قرار دی جا سکتی ہے۔ تو اب جب ان سے ملنے کے لیے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جائیں گے تو اندرون سندھ میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک سیاسی گہما گہمی آگے بڑھے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی اور JUI سمیت دیگر سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا کہ یہ جو مذاکرات کا سلسلہ اب شروع ہو رہا ہے، اور اسی حوالے سے بیرسٹر سیف کو خصوصی ٹاسک دیا گیا ہے۔ تو اب ناظرین وہ دلچسپ خبر ہم آپ کے گوش گزار کرتے ہیں، دلچسپ تو نہیں ہے تو افسوسناک، لیکن کیا کیا جائے کہ اس ملک میں ایسی خبریں سامنے آتی ہی رہتی ہیں۔ پہلے خبر آپ نے سن لی تھی کہ کس طرح 80,000 اور 1.25 لاکھ تک کی جو تنخواہیں تھیں انہیں بڑھا کر 8 لاکھ سے 9.5 لاکھ تک کر لیا گیا، جو خیر پنجاب اسمبلی کے ارکان کی تنخواہیں تھیں، جو مشیران کی تنخواہیں تھیں حکومت کے، وزراء کی، اور دیگر جو سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کی تنخواہیں تھیں۔ اب کیا ہوا ہے، اب جو بڑے سرکاری ملازمین ہیں، جو بیوروکریٹس ہیں، ان کے لیے ایک اسپیشل پیکج نکالا گیا ہے حکومت پاکستان کی طرف سے، جو ایڈمنسٹریٹو سروسز ہیں اور صوبائی مینجمنٹ سروس ہے، ان کے یعنی جو ڈپٹی کمشنر حضرات ہیں، اسسٹنٹ کمشنر حضرات ہیں، AC ہے، ADCG ہے، اور جو اسی حوالے سے باقی سیکریٹریٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی جو اصل بیوروکریسی ہے، اس کو صرف 2% شرح سود پر فنڈز حاصل کرنے کی سہولت دے دی گئی ہے۔ اندازہ لگا لیں ناظرین، عوام کے لیے، لوگوں کے لیے، صنعت کاروں کے لیے 7، 8، 10 یا 12% شرح سود ہے، اور حکومت میں شامل جو سرخ فیتہ ہے اس کے لیے صرف 2%۔ اور اس کی تفصیل سن لیں کہ گریڈ 17 کے جو افسران ہوں گے وہ 50 لاکھ روپے تک کا قرض حاصل کر سکیں گے 2% شرح سود پر۔ گریڈ 18 کے جو افسران ہوں گے وہ 1.5 کروڑ روپے تک حاصل کر سکیں گے، جو گریڈ 18 میں زیادہ تر اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر حضرات ہوتے ہیں، انہیں 1.5 کروڑ تک 2% شرح سود سالانہ پر یہ قرض حاصل کرنے کی اجازت ہوگی۔ گریڈ 19 اور 20 کے افسران جو ہیں وہ 2 کروڑ روپے تک قرض حاصل کر سکیں گے، اور جو 21 اور 22 کے افسران ہیں، توجہ سے سنیے گا، 21 اور 22 کے جو افسران ہیں وہ 25 کروڑ روپے تک کا قرضہ 2% شرح سود پر حاصل کر سکیں گے۔ تو یہ ناظرین بڑی خبر ہم آپ کے لیے لائے تھے کہ کس طریقے سے یہ اپنے آپ کو ہی نواز رہے ہیں۔ سیاستدانوں نے بھی خود کو ہی نوازا ہے، جب یہ دیکھا گیا کہ سیاستدانوں نے بڑے پیمانے پر نواز لیا کہ 1 لاکھ کو 8، 9، 10 لاکھ تک لے گئے، تو پھر بیوروکریسی نے کہا کہ ہم پیچھے کیوں رہ جائیں، 25 کروڑ روپے تک کا قرضہ 2% شرح سود پر۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔